Mayor of Casterbridge by Thomas Hardy. तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। शाम का वक्त है। 19वीं सदी की इब्तदाई दहाइयाँ और गर्मियों का मौसम। एक नौजवान आदमी और औरत अपनी बच्ची के साथ वेडन प्रायर नामी गांव जो कि वेसेक्स में वाक़ा है की तरफ पैदल जा रहे थे। उनके कपड़े तो अच्छे थे मगर लंबे सफ़र की वजह से गर्द-आलूद, जिससे वो खस्ता हाल नज़र आ रहे थे। ये दोनों मियाँ बीवी थे मगर एक बात जो ख़ास तौर पर महसूस की जा सकती थी वो उनकी मुकम्मल खामोशी थी। आदमी के खदोखाल अच्छे थे, सांवला रंग और चेहरे पर सख्ती। औरत भी खूबसूरत थी मगर शोहर को नज़रअंदाज करते हुए वो मुसलसल सीधे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। इंग्लैंड के तमाम देही इलाकों का मंजर इस मौसम में एक सा ही होता है। सड़क बिल्कुल सीधी थी, ना बहुत टेढ़ी, बिल्कुल हमवार, ना बहुत ऊंची नीची, जिसके अतराफ में झाड़ियाँ, दरख्त और दूसरी फसलें नज़र आ रही थीं। सड़क के अतराफ पर मौजूद घास और झाड़ियों पर तेज़ रफ्तार छकड़ों के चलने की वजह से मिट्टी पड़ी हुई थी। मर्द और औरत की मुकम्मल खामोशी के दरमियान एक कमज़ोर परिंदे के गाने की आवाज़ आ रही थी। ये वही गाना था जो इस मौसम में ग़रूब आफ़ताब के वक्त सदियों से लोग सुन रहे थे। गांव के नज़दीक उस आदमी को मालूम हुआ कि यहाँ ना तो उसके लिए कोई काम है और ना ही रहाइश का बंदोबस्त हो सकता है। आदमी और औरत गांव में दाखिल हुए जहाँ मेले का समा था। एक खुले मैदान में जहाँ दोपहर से पहले सैकड़ों घोड़े और भेड़ें फरोख्त हुई थी, अब वहाँ सिर्फ चंद कमज़ोर जानवर बाकी रह गए थे। मर्द और औरत को उन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनी जो खाने की चीज़ें बेच रही थी। खाने के लिए वो उस औरत के टेंट में दाखिल हुए। आदमी ने खाने के साथ शराब पी और जल्द ही शराब अपना असर दिखाने लगी। औरत ने बार बार आदमी से कहा, माइकल, हमें रहने के लिए जगह तलाश करनी चाहिए। अगर हमने जल्दी ना की तो जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। आदमी ने उसकी बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया और शराब के नशे में वो लोगों को बताने लगा कि अच्छे मर्दों की ज़िंदगियां बुरी बीवियों की वजह से किस तरह तबाह होती हैं और उनकी उम्मीदें और तवानाइयां जल्दी की शादी की वजह से खाक में मिल जाती हैं। मेरी तरफ देखो, मैं बेवकूफ़ था, इसीलिए 18 साल की उम्र में शादी कर ली और इसी वजह से मैं बर्बाद हुआ। औरत जो कि शायद ऐसी बातें सुनने की आदी थी, अपने शोहर की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी बच्ची की तरफ मुतवज्जो थी। जानवरों का चारा बनाने में इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई हुनरमंद नहीं हो सकता। फिर भी मेरे पास 15 शिलिंग से ज़्यादा रकम नहीं है। अगर मैंने शादी ना की होती तो हज़ारों डॉलर मेरे पास होते, मगर ये बातें तो उस वक्त समझ में आती हैं जब वक्त गुजर चुका होता है। बाहर से नीलामी करने वाले की आवाज़ आ रही थी जो आखिरी बूढ़े घोड़े नीलामी के लिए पेश कर रहा था। आदमी ने नीलामी की आवाज़ सुनकर कहा, मुझे नहीं मालूम कि जब एक आदमी अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं तो इन घोड़ों की तरह उसकी नीलामी क्यों नहीं कर सकता, ताकि जिन लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है वो उनको ख़रीद सकें। अगर कोई शख्स मेरी बीवी को ख़रीदने के लिए तैयार हो तो मैं अभी उसे ये फ़रोख्त कर दूं। अच्छे कपड़ों में मलबूस एक शख्स ने उस औरत की तारीफ़ की जिस पर माइकल सोच में पड़ गया, मगर उसने अपनी बीवी को नीलाम करने का इरादा कर लिया था। क्या कोई इसे ख़रीदना चाहता है? औरत ने अपने शोहर से कहा, माइकल, पागलपन की ये बातें तुम इसी तरह पहले भी कर चुके हो। बात मजाक से आगे निकल रही है। आदमी ने जवाब दिया, हाँ, ये मजाक नहीं है, मैं तुमसे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। उसी वक्त एक अबाबील जो गलती से खैमे में दाखिल हो गई थी घबराकर इधर उधर उड़ने लगी। सबकी तवज्जो माइकल से हटकर उस पर चली गई और नीलामी का कोई जवाब नहीं आया।
15 منٹ گزر گئے۔ یا تو شراب نے اپنا اثر دکھایا یا پھر دماغ اپنے ارادے کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اس نے پھر کہا، یہ عورت میرے لیے کسی کام کی نہیں، اس کو کون خریدے گا؟ میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ عورت نے آدمی سے سرگوشی کے انداز میں منت سماجت کی، اندھیرا ہو رہا ہے مائیکل، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، اگر اب تم نہیں جاؤ گے تو میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی۔ عورت انتظار کرتی رہی مگر آدمی نے حرکت نہیں کی۔ 10 منٹ بعد پھر اس نے اپنی بات دہرائی۔ اب عورت مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے چہرے پر سختی کے اثرات نظر آنے لگے تھے۔ اس نے کہا، مائک بہت ہو چکا، بس کرو۔ آدمی نے کہا، کوئی ہے اسے خریدنے والا؟ عورت کی ہمت سے بھری ہوئی مضبوط آواز سنائی دی، کاش کوئی ایسا کرے، کیونکہ میں اپنے موجودہ مالک کو پسند نہیں کرتی۔ آدمی نے کہا، اور نہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ لوگو، تم نے سنا، یہ عورت اپنی بچی کے ساتھ جائے گی اور میں اپنے سامان کے ساتھ اپنی راہ لوں گا۔ سوزن، کھڑی ہو جاؤ تاکہ لوگ تمہیں دیکھ سکیں۔ وہ کھڑی ہو گئی، آنکھیں زمین پر گاڑے ہوئے، جیسے وہ اپنی تمام قوت ارادی صورتحال کو برداشت کرنے میں لگا رہی ہو۔ نیلامی کرنے والا آدمی آ گیا۔ کسی نے کہا 5 شلنگ، جس پر لوگ ہنسنے لگے۔ نیلامی کرنے والے نے کہا، مذاق بالکل نہیں، 1 گنی میں کون خریدے گا؟ ایک عورت نے آدمی کو منع کیا کہ وہ اپنی بیوی کو فروخت نہ کرے، مگر آدمی نے نیلامی جاری رکھنے کا کہا۔ اگر کوئی شخص 5 گنیز میں اسے لینا چاہتا ہے تو بتائے۔ دروازے کی جانب سے آواز آئی، ہاں، میں یہ رقم دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم نے کہا 5 گنیز؟ مائیکل نے پوچھا۔ ہاں، اس آدمی نے جواب دیا۔ وہ بحری جہاز میں ملازم سیلر تھا اور 2-4 منٹ پہلے ہی وہاں آیا تھا۔ کہنا اور بات ہے اور رقم دینا اور بات۔ یہ لو رقم۔ سیلر نے بینک آف انگلینڈ کے $5 اور 5 شلنگ میز پر پھینکے۔ لوگ حیران ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب تک ان کے لیے یہ ایک مذاق تھا، مگر اب رقم میز پر پڑی ہوئی تھی اور لوگ حیران و پریشان سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خاموشی کو اس عورت کی خشک آواز نے توڑا۔ سنو مائیکل، مزید کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لو۔ اگر تم اس رقم کو ہاتھ لگاتے ہو تو پھر میں اور یہ بچی اس آدمی کے ساتھ ضرور جائیں گے۔ خوب سوچ سمجھ لو، اب یہ مذاق نہیں، سنجیدہ بات ہے۔ آدمی نے جواب دیا، کیسا مذاق؟ یہ رقم میری ہوئی اور تم اس سیلر کی۔ سیلر نے پوچھا، کیا عورت اس بات پر رضامند ہے؟ کیونکہ میرے لیے اس کی خواہش اور جذبات زیادہ اہم ہیں۔ مائیکل نے کہا، میرے خیالات بھی تمہاری طرح کے ہی ہیں، مگر عورت کی مرضی مجھ سے علیحدہ ہونے کی ہے۔ کل وہ یہی کہہ رہی تھی۔ سیلر نے عورت سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ عورت نے شوہر کے چہرے پر نظر ڈالی، کوئی شرمندگی نظر نہ آنے پر اس نے کہا، ہاں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ مائیکل نے رقم اپنی جیب میں ڈالی اور کہا، سودا مکمل ہوا۔ سیلر نے عورت کی طرف مسکرا کر دیکھا اور مہربان لہجے میں کہا، میرے ساتھ آؤ۔ عورت نے بغیر کچھ کہے بچی کو گود میں اٹھایا اور اس کے پیچھے دروازے کی طرف روانہ ہو گئی۔ دروازے کے قریب وہ رکی، اپنی انگوٹھی اتاری اور اپنے شوہر کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، مائک، میں نے تمہارے ساتھ جو چند سال گزارے اس میں تکلیف کے علاوہ مجھے کچھ نہ ملا۔ اب الزبتھ جین اور میرے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم کسی اور جگہ قسمت آزمائی کریں۔ اس نے سیدھے ہاتھ سے سیلر کو پکڑا اور الٹے ہاتھ میں بچی اٹھائے سسکیاں لیتے ہوئے خیمے سے باہر چلی گئی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ عورت کے ساتھ اچھا ہوا، شاید اب اس کے حالات بہتر ہو جائیں۔ لوگ خیمے سے جاتے رہے۔ عورت نے اپنا کاروبار بند کیا اور آدمی کو جگانے کی کوشش کی، مگر وہ شراب کے نشے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کو سوتا چھوڑ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ صبح کو سورج کی تیز روشنی اور مکھی کی آواز سے وہ آدمی جاگا، اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ دوسری اشیاء کے ساتھ بیوی کی چمکتی ہوئی انگوٹھی بھی زمین پر پڑی نظر آئی۔ رات کے واقعات کی دھندلی تصویر اس کے ذہن میں نمایاں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا جہاں رقم موجود تھی۔
اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سب خواب نہیں حقیقت تھا۔ میں نے شراب کے نشے میں اپنی بیوی کو بیچ دیا اور وہ سیلر کے ساتھ چلی گئی اور ننھی الزبتھ جین بھی۔ میں کیا کروں؟ وہ اٹھا اور محسوس کیا کہ چلنے کے قابل ہے۔ اپنے اوزاروں کو کندھے پر رکھا اور خیمے سے باہر آ گیا جہاں ستمبر کی تازہ ہوا چل رہی تھی۔ گزشتہ رات تھکن کی وجہ سے وہ اس جگہ کو نظر انداز کرتا رہا، اسی لیے اب یہ جگہ اس کو اجنبی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا میری معصوم بیوی نے شراب کے نشے میں کہی ہوئی میری باتوں کو سچ سمجھ لیا۔ اسے اپنی بیوی پر غصہ بھی تھا اور اس کو تلاش کرنے کی شدید خواہش بھی۔ اسے علم تھا کہ یہ سب کچھ اسی کی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی بیوی اور بچی کی تلاش شروع کرنے سے پہلے اس نے زندگی کا سب سے بڑا حلف اٹھانے اور قسم کھانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی۔ 3-4 میل دور چرچ کی عمارت نظر آئی جس کی جانب اس نے سفر شروع کر دیا۔ ابھی گاؤں میں چہل قدمی شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ چرچ میں داخل ہوا جہاں اسے اجنبیت کا احساس ہوا۔ اس نے حلف اٹھانا شروع کیا، میں مائیکل ہینشارڈ اس مقدس جگہ پر خدا کے سامنے 16 ستمبر کی اس صبح کو حلف اٹھاتا ہوں، قسم کھاتا ہوں کہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ہر سال کی طرح اگلے 21 سال تک ہر قسم کی نشہ کرنے والی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میں نے یہ قسم کھائی ہے اس مقدس کتاب کو سامنے رکھ کر، اور اگر میں اپنی قسم توڑوں تو خدا مجھے اندھا کرے، میری زبان چھین لے اور میں لاچاری اور بے بسی کی حالت میں مروں۔ اس حلف کے بعد مقدس کتاب کو بوسہ دیا اور دل میں اطمینان محسوس کیا کہ اس نے نئی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ بیوی اور بچی کی تلاش میں وہ سرگرداں رہا مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ نہ تو اسے سیلر کا نام معلوم تھا اور دوسرے وہ لوگوں کو کیا بتاتا کہ بیوی اور بچی کس طرح گم ہوئی۔ البتہ یہ بتائے بغیر اس نے ہر ممکن حد تک ان کی تلاش جاری رکھی۔ اس کی رقم ختم ہوئی اور سیلر کی دی ہوئی رقم بھی تلاش میں خرچ ہو گئی۔ وہ معمولی نوکریاں کر کے گزر بسر کرتا اور تلاش جاری رکھتا۔ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ایک بندرگاہ میں اسے معلوم ہوا کہ اس کی تلاش کے مشابہ لوگ چند دن پہلے ہی وہاں سے سمندری سفر پر روانہ ہوئے ہیں۔ یہ علم ہونے پر اس نے مزید تلاش ختم کرنے کا سوچا اور اس ڈسٹرکٹ جانے کا فیصلہ کیا جہاں جانے کا اس نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ دوسرے دن سفر کا آغاز کیا اور بالآخر ویسکس میں واقع کیسٹر برج نامی قصبے میں پہنچ گیا۔ 18 سال گزر چکے ہیں۔ ویڈن پرائرز جانے والی سڑک وہی منظر پیش کر رہی ہے جب ہینشارڈ اپنی بیوی اور بچی کے ہمراہ وہاں 18 سال پہلے آیا تھا۔ اب اس سڑک پر 2 عورتیں اسی گاؤں کی جانب جا رہی ہیں۔ ایک ہینشارڈ کی بیوی ہے جس نے بیوہ ہونے کی وجہ سے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے اور وقت گزرنے کا احساس اس کے چہرے پر بڑھاپے کی آمد سے نمایاں ہے۔ اس کی ساتھی بھی ماتمی لباس میں ہے۔ یہ اس کی بیٹی الزبتھ جین ہے جو اب 18 سال کی بہت خوبصورت لڑکی ہے۔ وقت نے ماں بیٹی دونوں پر اثر دکھایا تھا۔ ایک نے نوجوانی سے بڑھاپے میں قدم رکھا تو دوسرے نے بچپن سے جوانی میں۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے تھے جن سے ان کی آپس میں گہری محبت اور انسیت کا علم ہو رہا تھا۔ سیلر سمندر میں لاپتہ ہو چکا تھا اور اب سوزن اپنے پرانے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں میں دوبارہ آئی تھی۔ الزبتھ جین وہاں آنے پر حیران تھی مگر بیٹی کو بتایا گیا تھا کہ اسے ایک پرانے رشتہ دار کی تلاش ہے۔ الزبتھ جین کو یہ علم نہیں کہ یہ رشتہ کون سا ہے اور ماں بھی اسے خفیہ ہی رکھنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس جگہ اس کی ملاقات نیوسن سے ہوئی تھی جو کہ اب سمندر میں لاپتہ ہو چکا ہے، اور اسی جگہ اس رشتہ دار سے میں آخری مرتبہ ملی تھی جس کا نام تھا مسٹر مائیکل ہینشارڈ۔ کئی سال پہلے جس عورت کے خیمے سے انہوں نے کھانا کھایا تھا اسی عورت سے سوزن کو معلوم ہوا کہ وہ آدمی ہینشارڈ دوبارہ وہاں آیا تھا
اور اس نے کہا تھا کہ اگر کوئی اس کے بارے میں معلوم کرے تو اسے بتانا کہ میں کیسٹر برج میں رہنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سوزن کو لے کر سیلر کینیڈا چلا گیا اور وہاں کئی سال گزارنے کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ سوزن نے الزبتھ کو جان بوجھ کر ماضی کی باتوں اور ہینشارٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ اس طرح اس کی شخصیت پر برے اثرات پڑ سکتے تھے۔ ایک روز ایک ہمدرد نے اسے کہا کہ ہینشارٹ ہی اس کا اصل شوہر ہے اور جس طرح اسے فروخت کیا گیا در حقیقت اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس بات کا علم ہونے کے بعد جب بہت عرصے سیلر کی کوئی اطلاع نہ ملی تو اسے مردہ خیال کرتے ہوئے الزبتھ جین کے اچھے مستقبل کے لیے سوزن نے دوبارہ ہینشارٹ کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں جلد ہی ہینشارٹ کو تلاش کرتے ہوئے کیسٹر برج پہنچ گئیں۔ یہ زیادہ ترقی یافتہ قصبہ نہ تھا۔ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ خراب آٹے کی وجہ سے انہیں بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ ماں بیٹی نے بسکٹ کھا کر گزارا کیا۔ کنگز آرمز نامی ہوٹل میں انہوں نے کمرہ کرائے پر لیا، جس کی کھڑکی سے انہیں ایک تقریب ہوتی ہوئی نظر آئی جس میں ہینشارٹ میئر آف کیسٹر برج کی ممتاز حیثیت میں موجود تھا۔ وقت اپنے اثرات پختگی کی صورت میں اس پر چھوڑ چکا تھا اور اس کے سامنے شراب کے خالی گلاس موجود تھے جنہیں ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا۔ سوزن نے جب ہینشارٹ کو اعلیٰ عہدے پر دیکھا تو وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر الزبتھ جین کی خواہش تھی کہ اس سے ملاقات کی جائے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہینشارٹ نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور اب اس کے حلف کی مدت بھی پوری ہونے والی ہے۔ سوزن اور الزبتھ کو پیسے کی کمی تھی اور ہوٹل کے اخراجات پورے کرنے کے لیے الزبتھ نے وہاں کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہوٹل کی مالکن نیک دل عورت تھی۔ اپنے کمرے سے ماں بیٹی نے ڈونلڈ فارفرے اور ہینشارٹ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی۔ فارفرے نے ہینشارٹ کو پیغام بھجوایا تھا کہ اسے علم ہے کہ خراب آٹے کو کس طرح صحیح کیا جا سکتا ہے۔ ہینشارٹ پیغام ملنے کے بعد فوری طور پر فارفرے کے پاس آ گیا۔ کاروبار وسیع ہونے کی وجہ سے ہینشارٹ نے مینیجر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور اس کے لیے مناسب شخص کی تلاش میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ فارفرے مینیجر کی نوکری کے لیے آیا ہے، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ فارفرے تو امریکہ جا رہا ہے اور راستے میں اس جگہ مختصر قیام کیا ہے تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ مگر فارفرے نے اسے عملی تجربہ کر کے دکھایا کہ کس طرح خراب آٹے کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ ہینشارٹ بہت مسرور تھا اور اس نے فارفرے سے بہت اصرار کیا کہ وہ مینیجر کا عہدہ قبول کر لے، جس نے انکار کر دیا کہ وہ امریکہ ضرور جائے گا، مگر ہینشارٹ کو شراب پینے کی دعوت دی۔ ہینشارٹ نے اسے اپنے حلف کے بارے میں بتایا جس کی وجہ سے وہ شراب نہیں پی سکتا تھا۔ البتہ اس نے فارفرے کا بہت شکریہ ادا کیا۔ نوجوان فارفرے نے لوگوں کو اپنے وطن کے ترانے، اپنے علاقے کے گیت سنائے اور لوگوں نے اس کی عادت کو پسند کیا اور وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنانے لگا۔ سوزن پریشان تھی کہ ہینشارٹ کو کتنا برا لگے گا کہ اس کی بیٹی ہوٹل میں کام کر رہی ہے، جبکہ الزبتھ کی سوچوں کا مرکز و محور فارفرے تھا۔ دوسری طرف ہینشارٹ کو اس بات کی فکر تھی کہ کسی طرح فارفرے کو اپنا مینیجر بنانے پر رضامند کر لے۔ دوسرے دن ہینشارٹ ہوٹل میں فارفرے کو لینے آیا تاکہ وہ کچھ وقت ساتھ گزار سکیں۔ الزبتھ جین کے دل میں اب بھی فارفرے موجود تھا اور اسے افسوس تھا کہ وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ سوزن فیصلہ کرتی ہے کہ الزبتھ جین کو ہینشارٹ کے پاس بھیجنا چاہیے۔ اس کے خیال میں شراب نوشی سے توبہ ماضی کا پچھتاوا ہے جو ثابت کرتا ہے کہ وہ اس سے اچھے طریقے سے ملے گا۔ دوسرے، اس کی دولت سے الزبتھ جین کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ وہ الزبتھ کو کہتی ہے کہ ہینشارٹ سے ملو اور بتاؤ کہ سیلر کی بیوہ اس کے قصبے میں آئی ہوئی ہے۔ اگر وہ ملنا چاہتا ہے تو بتا دے، ورنہ وہ خاموشی سے واپس چلی جائے گی۔ الزبتھ کو ہینشارٹ کے دفتر میں فارفرے نظر آیا جس سے ہینشارٹ رضامند کر چکا ہے کہ وہ اس کے مینیجر کے طور پر کام کرے۔
اسی دوران جوشوا جوب وہاں آتا ہے جسے ہینشارڈ نے فارفرے سے پہلے مینیجر کے طور پر رکھنے کی یقین دہانی کروائی تھی، اور اب وہ اسی سلسلے میں وہاں آیا تھا، مگر ہینشارڈ نے اسے کہا کہ مینیجر کے عہدے پر کسی اور کو رکھ لیا گیا ہے، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ الزبتھ نے جب ہینشارڈ کو بتایا کہ سیلر کی بیوہ جس کا نام سوزن ہے اس سے ملنا چاہتی ہے، تو اگرچہ یہ خبر اس نے بہت تحمل سے سنی مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ اس کی اپنی بیٹی الزبتھ جین اس کے سامنے موجود تھی۔ دفتر میں بات کرنے کے بجائے اسے گھر لے گیا جہاں سکون سے مزید معلومات لے سکے، اور الزبتھ سے کہتا ہے کہ وہ اس کی ماں سے ملنے کا خواہش مند ہے، اور اتنی ہی رقم 5 گنیز الزبتھ کو دیتا ہے کہ اپنی ماں کو دے دینا۔ اس نے سوزن کے نام خط لکھا جس میں کہا کہ وہ اس سے رات کو ملاقات کرے گا۔ رقم اچھی خاصی تھی جس کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ وہ سوزن کو دوبارہ حاصل کر رہا ہے؟ سوزن نے بے چینی سے رات کا انتظار کیا اور 8 بجے دی رنگ ایٹ کیسٹر برج میں موجود تھی۔ یہ علاقہ ہر طرح سے پرانے رومن امپائر کی یادگار تھی، جہاں اس دور کے 1500 سال پرانے سپاہی دفن تھے۔ اس سنسان جگہ میں کم لوگ آتے، اور میئر ہونے کی وجہ سے ہینشارڈ نہیں چاہتا تھا کہ لوگوں کو علم ہو کہ اس کی ملاقات اپنی بہت پرانی اور گمشدہ بیوی سے ہو رہی ہے۔ جب دونوں ملتے ہیں تو ہینشارڈ سوزن کو بتاتا ہے کہ اس نے شراب چھوڑ دی ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں گے، مگر اس سے پہلے الزبتھ اور سوزن کو کیسٹر برج میں مکان لے لینا چاہیے تاکہ بات مزید آگے بڑھ سکے۔ ہینشارڈ کو گھر پہنچنے پر فارفرے نظر آتا ہے۔ اگرچہ ان دونوں کی عمروں میں کافی فرق ہے مگر ہینشارڈ اس کو پسند کرتا ہے، اور اس وقت اس کی خواہش ہے کہ کسی کو اپنے دل کا حال بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ وہ فارفرے کو کھانے کی دعوت دیتا ہے اور اپنی گزری ہوئی زندگی کی کہانی اسے سناتا ہے۔ فارفرے کہتا ہے کہ اب موقع ہے کہ سوزن کے ساتھ شادی کر کے غلطی کی تلافی کر لی جائے، مگر ہینشارڈ کہتا ہے کہ اس کی بیماری کے دوران ایک امیر اور پڑھی لکھی عورت نے اس کی دیکھ بھال کی اور اس سے محبت کرنے لگی۔ وہ جرسی نامی علاقے کی رہنے والی ہے۔ وہاں ان دونوں کے تعلقات کے متعلق باتوں کی وجہ سے ہینشارڈ نے اس عورت سے شادی کے لیے ہاں کہہ دی تھی، مگر فارفرے کا پھر بھی یہی خیال ہے کہ سوزن سے ہی شادی کرنی چاہیے اور بیٹی کو بھی سچ سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ آخر وہ اس کا باپ ہے تو بیٹی ماضی کی غلطیوں کو بھلاتے ہوئے اسے معاف کر دے گی۔ ہینشارڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری عورت کو تمام باتیں بتا کر اسے شادی سے انکار کر دے گا، مگر الزبتھ جین کو کچھ نہیں بتائے گا بلکہ دوبارہ شادی کر کے اپنی سوتیلی بیٹی کے طور پر اسے اپنے قریب لے آئے گا۔ رخصت کے وقت وہ فارفرے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور فوری طور پر دوسری عورت کو خط لکھتا ہے کہ کن حالات کی وجہ سے اب وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ جلد ہی کیسٹر برج میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہینشارڈ اور سوزن کے درمیان معاشقہ چل رہا ہے، کیونکہ وہ اس کے گھر بار بار جا رہا تھا۔ جلد ہی ان کی شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ قصبے کے تمام لوگ حیران تھے کہ یہ عورت تو ہینشارڈ سے ہر لحاظ سے کمتر ہے، پھر بھی شادی ہو رہی ہے۔ شادی کے بعد ماں بیٹی ہینشارڈ کے مکان میں آ گئے، جہاں الزبتھ جین کو تفکرات سے پاک آسائش کی زندگی میسر تھی، مگر دولت اس کی عادات کو خراب نہ کر سکی اور وہ اب بھی پہلے والی سادہ دل الزبتھ جین ہی تھی۔ ہینشارڈ کی خواہش تھی کہ اب الزبتھ جین نیوسن کے بجائے الزبتھ جین ہینشارڈ کہلوائے، یعنی اپنے نام کے ساتھ نیوسن کے بجائے ہینشارڈ لگائے، مگر سوزن نے فوری طور پر اس تبدیلی کی حامی نہ بھری۔ ایک روز ہینشارڈ نے پوچھا کہ بچی کے بالوں کا رنگ بچپن میں تو مختلف تھا، جس پر ماں نے گفتگو کا موضوع تبدیل کیا تاکہ الزبتھ کو شک نہ ہو۔ ہینشارڈ اور فارفرے کے درمیان مثالی دوستی تھی اور ہینشارڈ اس کے کام کی قدر کرتا تھا، جس کی وجہ سے کام میں بہت بہتری آئی تھی۔
الزبتھ اسے پسند کرتی تھی اور اس کا خیال تھا کہ شاید وہ بھی اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ ایک روز فارفرے کو رقعہ ملا جس میں تاکید تھی کہ گرینری آن ڈرن اوور ہل میں آئے۔ وہ مقررہ جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں الزبتھ بھی موجود ہے جسے بھی اسی نوعیت کا رقعہ ملا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی تیسرا شخص ان دونوں سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ کافی انتظار کے بعد وہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ فارفرے الزبتھ کے کپڑوں پر لگی ہوئی مٹی صاف کرتا ہے جو شرمائی اور گھبرائی ہوئی شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ الزبتھ جین کی خوبصورتی جلد ہی کیسٹر برج کے لوگوں کی نگاہوں میں آ گئی تھی، جس سے ہر شخص متاثر نظر آتا تھا، مگر وہ خود محسوس کرتی کہ تعلیم کی کمی اور رکھ رکھاؤ کے آداب نہ ہونے کی وجہ سے اس میں اب بھی کمی ہے۔ ایک روز 6 بجے سب ملازم چھٹی کر رہے تھے تو ہینشارڈ نے ایبل ویٹل ملازم کو سختی سے تاکید کی کہ کل صبح وہ ضرور وقت پر کام پر موجود ہو۔ اس نے یقین دہانی کرائی، مگر جب وہ وقت پر نہ پہنچا تو ہینشارڈ اس کے گھر پہنچ گیا۔ اسے مجبور کیا کہ وہ کم کپڑوں میں ہی کام کرے ورنہ اپنے آپ کو نوکری سے فارغ سمجھے۔ فارفرے وہاں آ جاتا ہے اور ہینشارڈ کی ناراضگی کے باوجود ایبل ویٹل کو کہتا ہے کہ وہ پورے کپڑے پہنے۔ ہینشارڈ اب افسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنے ماضی کے بارے میں فارفرے کو کیوں بتایا، جبکہ فارفرے کا کہنا ہے کہ وہ ان باتوں سے کوئی فائدہ اٹھانے کا خواہش مند نہیں ہے۔ لوگ اب فارفرے کو ہینشارڈ پر ترجیح دینا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ فارفرے ان تمام باتوں سے بے خبر ہے۔ دوسری طرف ہینشارڈ پھر سوچ رہا ہے کہ کاش فارفرے اس کا ہمراز نہ بنا ہوتا۔ قومی تہوار کی چھٹی پر فارفرے سوچ رہا ہے کہ تفریح کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ وہ ہینشارڈ سے بڑے بڑے کپڑوں کے ٹکڑے ادھار لیتا ہے، جبکہ ہینشارڈ پھر سوچ رہا ہے کہ میئر تو وہ ہے، لہٰذا اسے یہ کام اور اس تفریح کا انتظام کرنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی الگ تفریح کا انتظام کرتا ہے اور فارفرے کے برعکس اس میں داخلہ مفت ہے۔ اس دن سخت بارش ہوئی اور ہینشارڈ کے پروگرام میں کوئی شخص بھی نہ آیا۔ ہینشارڈ خود فارفرے کے پروگرام میں جاتا ہے جہاں بارش سے بچنے کا بھرپور انتظام موجود ہے۔ لوگوں کا ہجوم ہے اور رقص ہو رہا ہے۔ اور تو اور اس کی بیوی سوزن اور بیٹی الزبتھ جین بھی وہاں موجود ہیں، اور الزبتھ تو فارفرے کے ساتھ رقص بھی کر رہی ہے۔ غصے اور حسد میں اس نے فارفرے کو مینیجر کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ الزبتھ جین کو بھی فارفرے کے ساتھ رقص کرنے کی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ وہ تو میئر کی بیٹی ہے۔ وہ تفریح کو چھوڑ کر اکیلی وہاں سے جا رہی ہے۔ شرمندہ الزبتھ جین کو راستے میں فارفرے ملا جو کہتا ہے کہ کاش وہ بھی امیر ہوتا تو آج الزبتھ سے ایک خاص درخواست کرتا۔ ہینشارڈ کو دوسرے دن صبح اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے فارفرے کو مینیجر کے عہدے سے ہٹانے کا غلط فیصلہ کیا ہے۔ کیسٹر برج میں فارفرے اور ہینشارڈ کے درمیان تلخی کی خبر پہنچ چکی ہے، جبکہ علاقہ چھوڑنے کے بجائے فارفرے نے وہاں پر ہینشارڈ جیسا ہی چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کر دیا ہے، جس کا ہینشارڈ کو بے حد غصہ ہے، اور الزبتھ جین کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ فارفرے سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھے اور نہ گھر میں اس کا نام لیا جائے۔ فارفرے اگرچہ اپنا کاروبار اس طرح کر رہا ہے کہ ہینشارڈ سے مقابلے کا تاثر نہ ملے، مگر پھر بھی اس کا کاروبار دن رات ترقی کر رہا ہے، جو ہینشارڈ کے غصے میں اضافے کی وجہ ہے۔ لیوسیٹا کا خط ہینشارڈ کو ملتا ہے کہ میرے تمام محبت نامے مجھے واپس کر دو، کیونکہ تمہارے نئے حالات کی وجہ سے اب میں تمہاری نہیں بن سکوں گی۔ ہینشارڈ اس بات سے متفق ہے، مگر مقررہ وقت اور جگہ پر لیوسیٹا نہیں آتی۔ ہینشارڈ خود بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے خوشی محسوس کی۔ سوزن کی صحت خراب ہو چکی ہے اور ڈاکٹر نے اس کا علاج شروع کر دیا ہے۔ اس کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک رات وہ خط لکھتی ہے، اسے بند کر کے لفافے کے اوپر لکھتی ہے کہ اسے الزبتھ جین کی شادی کے دن سے پہلے نہ کھولا جائے۔
وہ ایلزبتھ کو بتاتی ہے کہ اس نے ہی فارفرے اور اس سے رقا لکھا تھا کہ وہ ایک جگہ پر ملیں، کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ اس طرح ملاقات سے ان کی شادی کے لیے راہ ہموار ہو سکتی تھی۔ سوزن چند دن بعد مر جاتی ہے۔ 3 ہفتے گزر چکے ہیں اور ہینشارڈ ایلزبتھ جین کو کہتا ہے کہ وہی اس کا اصلی باپ ہے، چنانچہ اب اسے اپنے نام کے ساتھ نیوسن کے بجائے ہینشارڈ لگانا چاہیے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بتاتا ہے کہ اس کی اور سوزن کی پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، مگر اسے بیچنے کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ایلزبتھ کچھ توقف کے بعد اس بات کے لیے تیار ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے کہ نام کی تبدیلی کا اشتہار کیسٹربرج کرونیکلز میں دے دیا جائے گا۔ ہینشارڈ مزید کہتا ہے کہ وہ کل اس بارے میں ثبوت بھی دے گا۔ ثبوت تلاش کرنے کے دوران سوزن کے کمرے سے اس کا لکھا ہوا خط ملتا ہے، جس پر لکھا ہوا تھا کہ مسٹر مائیکل ہینشارڈ کے لیے اس خط کو ایلزبتھ جین کی شادی کے دن سے پہلے نہ کھولا جائے۔ خط اچھی طرح بند نہیں کیا گیا تھا۔ ہینشارڈ نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ مائی ڈیئر مائیکل، صرف اس لیے کہ اسی میں ہم تینوں کی بھلائی ہے، میں نے یہ بات آج تک تم سے پوشیدہ رکھی۔ مجھے یقین ہے کہ تم سمجھ سکتے ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ جب تم اسے پڑھ رہے ہوں گے تو مائک، میں اپنی قبر میں ہوں گی اور ایلزبتھ جین اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ۔ مائک، مجھے برا بھلا مت کہنا، بلکہ سوچوں کہ کن حالات میں یہ کر رہی ہوں۔ میں یہ لکھتے ہوئے بہت مشکل محسوس کر رہی ہوں، مگر یہ سچ ہے کہ جو ایلزبتھ جین تمہارے پاس ہے وہ تمہاری حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ یہ وہ بچی نہیں جو اس وقت میرے پاس تھی جب تم نے مجھے فروخت کیا۔ وہ تو 3 ماہ بعد ہی مر گئی تھی، اور یہ میرے دوسرے شوہر سے ہے۔ میں نے اسے پہلی بچی کا ہی نام دیا، کیونکہ پہلی بچی کی جدائی سے جو تکالیف میں نے برداشت کیں وہ اس کی موجودگی سے کم ہوئیں۔ مائیکل، میں مر رہی ہوں۔ تمہاری مرضی ہے تم ایلزبتھ جین کے شوہر کو یہ بات بتاؤ یا نہیں۔ اگر کر سکو تو مجھے معاف کر دینا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے ایک عورت کے ساتھ بہت ہی برا کیا، مگر پھر بھی وہ تمہیں معاف کر رہی ہے۔ سوزن ہینشارڈ کو معلوم ہو گیا کہ اس کی بیوی ایلزبتھ جین کا نام تبدیل کرنے سے کیوں گریزاں تھی۔ کچھ گھنٹے اسے پریشانی کی حالت میں کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اس کے منہ سے الفاظ نکلے، کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ وہ ایلزبتھ کے کمرے میں گیا جہاں وہ گہری نیند سو رہی تھی، اور موم بتی کی روشنی میں اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی رنگت سفید تھی جبکہ ہینشارڈ کی سیاہی مائل۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر اس کے چہرے سے رچرڈ نیوسن کی نمایاں جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ اس بات کو مزید برداشت نہ کر سکا اور فوری طور پر وہاں سے چلا گیا۔ باہر رات کی تاریکی اسے اپنی دشمن نظر آ رہی تھی۔ کیا کسی شیطانی طاقت نے سزا کے طور پر اس کے خلاف یہ اسکیم تیار کی تھی؟ مگر یہ تو خود اس کی اپنی غلطی تھی۔ نہ وہ ایلزبتھ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتاتا، نہ اسے ثبوت تلاش کرنا پڑتا تو اسے یہ خط بھی نہ ملتا، اور یہ سب کچھ معلوم بھی اس وقت ہوا جب اس نے ایلزبتھ کو اپنا نام اپنانے پر مجبور کیا۔ کیسٹربرج کا جنوبی حصہ زندگی اور خوشی سے بھرپور تھا، مگر اس کے برعکس اس کا شمال مشرقی علاقہ موت اور غم کا منظر پیش کرتا تھا، اور پورے سال بلکہ بہار کے موسم میں بھی بنجر رہتا۔ اپنے حال سے پریشان مائیکل ہینشارڈ اس وقت اسی علاقے میں گھوم رہا تھا۔ خاموش آہستگی سے بہتے دریا کے ساتھ ساتھ ہینشارڈ چل رہا تھا۔ دونوں کے حالات ایک طرح کے تھے اور علاقے کا ماحول اس کے دکھوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ کاش وہ خط کے باہر ہدایات پر عمل کرتا اور خط کو نہ پڑھتا تو شاید آج تکلیف اور مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پریشانیوں کی رات گزارنے کے بعد ناشتے کی میز پر ایلزبتھ جین تمام باتوں سے بے خبر اس کے پاس آئی، اس کا ہاتھ تھاما اور بے تکلفی سے کہنے لگی، میں نے تمام رات اس بات پر غور کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ کہہ رہے تھے وہی ٹھیک بات ہے۔ آپ میرے والد ہیں تو مجھے آپ کو ہینشارڈ نہیں بلکہ والد ہی کہنا چاہیے۔
اگرچہ مسٹر نیوسن نے میرے لیے بہت کچھ کیا مگر اصل باپ تو اصل ہی ہوتا ہے. آئیے ابو جان ناشتہ کریں، اس نے چہکتی ہوئی آواز میں کہا. ہینشارٹ کے باپ کہلوانے کے بعد اس کے بدلے ہوئے انداز نے الزبتھ کو سخت پریشان کر دیا تھا. ہینشارٹ کی بے رخی جلد جھڑکیوں اور تانوں میں تبدیل ہو گئی. اس نے الزبتھ کو کہا کہ اس کے طور طریقے ملازموں سے بات چیت کا انداز درست نہیں، لہجہ اور گفتگو کا انداز دیہاتی ہے وغیرہ وغیرہ. ہینشارٹ کی ناپسندیدگی کا اب کھل کر اظہار ہو رہا تھا. ایک روز نئی پریشانی اس وقت آئی جب الزبتھ ایک کام کرنے والی کے لیے کھانا لے کر آئی، اور جب کھانا رکھنے کی کوئی جگہ نظر نہ آئی تو گھاس کے بنڈلوں کو میز کی شکل دینے لگی. ہینشارٹ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو کہنے لگا، میں نے تمہیں 50 مرتبہ کہا ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے میری مٹی پلید ہو. کام کرنے والی نے، جس نے ہینشارٹ کے یہ الفاظ سن لیے تھے، کہنے لگی کہ الزبتھ ہوٹل میں لوگوں کو کھانا بھی کھلاتی رہی ہے. غصے میں ہینشارٹ نے الزبتھ سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مگر صرف تھوڑی سی دیر کے لیے، جب میں اپنی امی کے ساتھ ہوٹل میں ٹھہری تھی. ملازمہ کے چہرے پر جیت کے اثرات تھے، جبکہ ہینشارٹ اپنے ماضی کی وجہ سے بہت برا محسوس کر رہا تھا. وہ گھر کے اندر چلا گیا. الزبتھ بھی اس کے پیچھے اندر گئی مگر تمام دن اس سے ملاقات نہ کر سکی. ہینشارٹ اب کھانا بھی باہر کھاتا اور الزبتھ تنہائی میں گھر میں رہتی. ہینشارٹ کا خیال تھا کہ ایک لڑکی جو اس کی سگی بیٹی بھی نہیں تھی اس کی بدنامی کا باعث بن رہی تھی. الزبتھ نے باپ کو خوش کرنے کے لیے پڑھائی شروع کی اور اس علاقے کے ماضی کے بارے میں علم میں اضافہ کیا، مگر اسی دوران جب وہ پریشان ہو جاتی تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے. سردیوں کی شروعات تھی. الزبتھ اپنی ماں کی قبر پر موجود تھی جہاں اس کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو بہت اچھے لباس میں ملبوس اور بہت خوبصورت تھی. الزبتھ نے محسوس کیا کہ وہ اس عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہے مگر حسد کا احساس نہیں کر رہی. جلد ہی وہ عورت وہاں سے چلی گئی مگر الزبتھ نے خوبصورت احساس محسوس کیا. ہینشارٹ کو یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ اس کے 2 سالہ میئر کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے بعد فارفرے اس کی جگہ لے سکتا ہے. اس کی سوچ یہ تھی کہ جب سے سوزن اور اس کی بیٹی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے بدقسمتی مسلسل اس کے ساتھ ہے اور اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں. الزبتھ سے اس نے غصے سے کہا کہ تم بار بار میرے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہو اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ رہنا مشکل ہے. الزبتھ کے لیے ان پریشان کن حالات میں اس عورت کی یاد ایک خوبصورت سہارا تھا اور یہ امید کہ کاش اس عورت سے دوبارہ ملاقات ہو جائے. دوسری طرف ہینشارٹ نے الزبتھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فارفرے کو خط لکھا کہ اگر وہ الزبتھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے. دوسری صبح الزبتھ دوبارہ قبرستان اپنی ماں کی قبر پر گئی. اسے تلاش تو اس خوبصورت عورت کی تھی مگر وہاں اسے فارفرے نظر آ گیا. اس نے الزبتھ کو دیکھا یا نہیں مگر اسے نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا. ایک طرف باپ کی پریشانی، دوسری طرف فارفرے کا نظر انداز کرنا. کیا میری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟ انہی سوچوں میں ڈوبی الزبتھ کے منہ سے الفاظ نکلے، کاش میں بھی اپنی پیاری امی جان کے ساتھ ہی مر جاتی. مگر فوری طور پر گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے الفاظ تو نہیں سنے اور اس خوبصورت عورت کو اپنے قریب پایا جو کہہ رہی تھی، میں نے تمہارے الفاظ سن لیے ہیں. کیوں، کیا ہوا؟ الزبتھ نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں بتا سکتی. وہ کچھ دیر خاموش رہی مگر الزبتھ محسوس کر رہی تھی کہ وہ عورت اس کے ساتھ بیٹھ چکی ہے. اچھا، میں سمجھ گئی، اس نے کہا، قبر کی طرف اشارہ کیا. تو یہ آپ کی والدہ تھیں؟ الزبتھ نے اس پر اعتماد کیا اور کہا، ہاں، میری پیاری امی جان، اور دنیا میں میری دکھ درد کی واحد ساتھی. عورت نے کہا، اور ہینشارٹ تمہارے والد، کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا وہ تمہارے ساتھ شفیق نہیں، تمہیں پیار نہیں کرتے؟ الزبتھ نے کہا، کچھ ایسی ہی بات ہے مگر میری اپنی ہی خامیوں کی وجہ سے میں ان کی شکایت نہیں کر رہی. عورت نے کہا، تمہارے الفاظ سے میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ تمہارے والد برے آدمی نہیں بلکہ غصے والے اور پراؤڈ انسان ہیں. ہاں، وہ بہت اچھے ہیں اور میری ماں کی موت سے پہلے ان کا میرے ساتھ رویہ بہت اچھا تھا مگر اب میری خامیوں اور ماضی کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہیں.
جہاں تک اسے علم تھا الزبتھ نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتا دیا، مگر ماں کی فروختگی کا تذکرہ اس میں شامل نہیں تھا جس کا اسے خود بھی علم نہ تھا۔ اب میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی، مگر کہاں جاؤں، کیا کروں؟ عورت نے کہا سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے گا، مجھے بھی ایک ایسے فرد کی تلاش ہے جو گھر کی دیکھ بھال کرے اور میرا دوست بھی ہو۔ کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گی؟ الزبتھ بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے فوری طور پر اس کے ساتھ رہنے کی حامی بھر لی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ جواب آیا، یہاں کیسٹر برج ہی میں، مگر شاید 12 بجے کے بعد۔ اس وقت میں کہیں اور رہ رہی ہوں، مگر یہاں پر مارکیٹ کے نزدیک میرا گھر تیار ہے، ہائی پلیس ہال، جہاں میں آج پہلی مرتبہ رات گزاروں گی۔ اگر تمہیں میری تجویز منظور ہو تو ٹھیک 1 ہفتے بعد اسی جگہ مجھ سے ملو اور بتاؤ کہ کیا اس وقت بھی تم یہی چاہتی ہو۔ الزبتھ جو موجودہ صورتحال سے نکلنا چاہتی تھی، اس نے فوری طور پر حامی بھر لی اور دونوں عورتیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں۔ الزبتھ کے خیالوں میں یہی بات تھی کہ اس نے دوسری عورت کے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے سوچا کچھ خریداری کرنے مارکیٹ جاتی ہوں اور اس گھر کو بھی دیکھوں گی۔ مارکیٹ کے لوگوں کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ہائی پلیس ہال دوبارہ آباد ہو گیا ہے اور ان کی خریداری میں بھی اضافہ ہوگا۔ الزبتھ جب اس گھر کے قریب پہنچتی ہے تو قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے تاکہ اجنبی اسے نہ دیکھ سکے۔ وہ یہ نہ دیکھ سکی کہ دستک دینے والا ہینشارڈ ہی تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی گھر واپس جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کا والد اسے برا بھلا کہے تو وہ وہاں سے جانے کی اجازت مانگے، مگر برا بھلا کہنے سے زیادہ برا احساس الزبتھ کو اس وقت ہوا جب ہینشارڈ نے اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ اس نے ہینشارڈ سے کہا، کیا آپ کو میرے یہاں سے جانے پر اعتراض ہوگا؟ جواب آیا، بالکل نہیں، تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ الزبتھ نے سوچا اس وقت اپنی منزل مقصود کے بارے میں بتانے کا کیا فائدہ، چند دن بعد ان کو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ ہینشارڈ نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اگر تمہیں رقم کی ضرورت ہو تو میں تمہارے لیے الاؤنس مقرر کر دیتا ہوں تاکہ ہم ایک دوسرے پر بوجھ نہ بنیں اور آزادی سے زندگی گزاریں۔ الزبتھ نے ہینشارڈ کا شکریہ ادا کیا جو خوش تھا کہ الزبتھ سے اچھے طریقے سے جدا ہو جائے گا، جبکہ الزبتھ کو عورت سے دوبارہ ملنے کا انتظار تھا۔ مقررہ وقت پر بارش ہو رہی تھی۔ الزبتھ چھتری لے کر قبرستان کی جانب چل پڑی کہ اگر عورت وہاں نہ آ سکی تو وہ اس کے گھر جائے گی، مگر عورت وہاں موجود تھی۔ الزبتھ کو خیال آیا کہ اتنے پرانے قبرستان اور خراب موسم میں ایک عورت جس سے میری ملاقات صرف قبرستان میں ہی ہوتی ہے تو کہیں کوئی شیطانی کام تو نہیں ہونے والا۔ مگر پھر الزبتھ عورت کے قریب گئی۔ عورت نے پوچھا، کیا تم تیار ہو اور تمہارے والد نے اجازت دے دی ہے؟ الزبتھ نے ہاں میں جواب دیا۔ کیا تم نے والد کو بتایا کہ تم کہاں رہائش اختیار کرو گی؟ الزبتھ نے کہا، نہیں، یہ بہتر نہیں تھا، میں نے سوچا پہلے وہاں سے رخصت ہونا چاہیے، والد کے مزاج کا کوئی علم نہیں۔ دونوں نے شام کو ہائی پلیس ہال ملنے کا پروگرام بنایا۔ الزبتھ نے اپنا سامان تیار کیا اور ہینشارڈ سے جانے کی اجازت طلب کی جو اس کے اتنی جلدی جانے پر حیران تھا۔ میرا خیال تھا تم اگلے ہفتے یا اگلے سال جاؤ گی، اس نے کہا۔ وہ الزبتھ کے کمرے میں جاتا ہے جہاں پر کافی عرصے سے نہیں گیا تھا۔ وہاں پر اسے کتابیں، نقشے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوششوں کی چیزیں نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ ان چیزوں کا ہینشارڈ کو پہلے علم نہ تھا۔ وہ بہت متاثر ہوا اور پہلی مرتبہ الزبتھ کو اس کے نام سے مخاطب کر کے محبت سے کہا، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، اگرچہ میں نے تم سے بہت برا سلوک کیا۔ الزبتھ جس کے ذہن پر وہ عورت سوار تھی، اس نے کہا، والد میرا جانا ضروری ہے، مگر میں زیادہ دور نہیں جا رہی اور آپ سے زیادہ دیر دور بھی نہیں رہوں گی، اور جب بھی آپ بلائیں گے واپس آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مگر مجھے اپنا ایڈریس تو دے کر جاؤ کہ تم کہاں جا رہی ہو، نزدیک ہی جا رہی ہو کہیں، ہینشارڈ نے کہا۔ الزبتھ نے جواب دیا، ہاں میں ہائی پلیس ہال جا رہی ہوں۔ ہینشارڈ بولا، کیا کہا، کہاں جا رہی ہو؟ الزبتھ نے دوبارہ الفاظ دہرائے اور ہینشارڈ کو دوستانہ طریقے سے خدا حافظ کہتے ہوئے کوچوان سے کہا، چلو۔ لوسیٹا ٹیمپل مین کا خط ہینشارڈ کو ملتا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ اب جب کہ اس کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی تو اسے پچھلے وعدے کے مطابق اس سے شادی کرنی چاہیے۔
ہینشارڈ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ الزبتھ اس کے پاس رہ رہی ہے اور اب وہ اپنی بیٹی سے ملنے کے بہانے وہاں آزادی سے آ سکتا ہے۔ وہ دونوں اپنے گھر کی کھڑکی سے مارکیٹ کو دیکھتی ہیں۔ الزبتھ کی نگاہیں فارفرے کو تلاش کرتی ہیں تو لوسیٹا کی خواہش ہے کہ ہینشارڈ نظر آ جائے، مگر دونوں کو ایک دوسرے کی پسند کا علم نہیں ہے۔ جلد ہی الزبتھ اسے بتاتی ہے کہ اس کا باپ اس سے ناراضگی کی وجہ سے ملنے نہیں آ رہا۔ لوسیٹا اس بات سے سخت مایوس ہوتی ہے اور بہانے سے الزبتھ کو گھر سے باہر بھیجتی ہے اور ہینشارڈ کو خط لکھتی ہے کہ الزبتھ وہاں موجود نہیں ہوگی، اس لیے وہ اسے ملنے ضرور آئے۔ وہ اکیلے میں ہینشارڈ کا انتظار کر رہی ہے۔ دروازے میں دستک ہوتی ہے۔ لوسیٹا سمجھتی ہے کہ ہینشارڈ آیا ہے اور ملاقاتی کو اندر آنے کا کہتی ہے، مگر اس کی جگہ فارفرے اندر آتا ہے۔ وہ الزبتھ جین سے ملنے آیا تھا اور اسے بتایا گیا تھا کہ وہ وہاں رہائش پذیر ہے اور ہینشارڈ کی اجازت ملنے پر اس سے ملنے وہاں آیا تھا۔ لوسیٹا اسے کہتی ہے کہ تشریف رکھیں، الزبتھ جلد ہی لوٹ آئے گی۔ الزبتھ کے آنے تک دونوں مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ فارفرے اسے کاروبار میں اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ باہر سے ایک شخص کی آواز آتی ہے جو اپنی محبت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ فارفرے اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے انداز، طور طریقے لوسیٹا کے دل میں گھر بنا رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد فارفرے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے دل میں اب الزبتھ کی جگہ لوسیٹا موجود ہے۔ فارفرے کے جانے کے بعد ہینشارڈ وہاں آتا ہے، مگر لوسیٹا اس سے ملنے سے گریزاں ہے۔ وہ الزبتھ جین کو بھی وہاں رکنے کا کہتی ہے تاکہ ہینشارڈ اس کی وجہ سے وہاں کم سے کم آئے۔ بیچاری الزبتھ یہ جانے بغیر کہ اس کی بد نصیبی کے ستارے گردش میں ہیں اس بات سے خوش تھی کہ وہ لوسیٹا کے ساتھ اور وقت گزارے گی۔ اب وہ دونوں اپنے گھر کی کھڑکی سے نظر آنے والی مارکیٹ میں فارفرے کو تلاش کرتی۔ ایک روز لوسیٹا کے نئے لباس تیار ہو کر آئے۔ سورج عام دنوں سے زیادہ روشن تھا اور خبر آئی کہ ایک نئی زرعی مشین کیسٹر برج میں آئی ہے۔ دونوں عورتوں کا خیال فوری طور پر فارفرے کی طرف گیا کہ یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ دونوں اس مشین کو دیکھنے گئیں اور حیرت سے اس کا مشاہدہ کیا۔ وہاں ہینشارڈ سے ان کی ملاقات ہوئی، جس نے اس مشین کا مذاق اڑایا کہ یہ کیسے کام کر سکتی ہے۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس نے آہستہ آواز میں لوسیٹا سے کہا، تم نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ الزبتھ جین نے بھی یہ الفاظ سنے، مگر دونوں عورتوں کی توجہ ہینشارڈ کے جانے کے بعد فارفرے کی طرف ہو گئی تھی، جو مشین کے اندر کام کر رہا تھا اور ہلکی آواز میں گانا بھی گا رہا تھا۔ لوسیٹا نے فارفرے سے مذاق کیا اور کہا، یہ بے وقوفانہ چیز ہے اور کام نہیں کرے گی۔ فارفرے نے کہا، نہیں، یہ تو زراعت کے کام میں انقلاب برپا کر دے گی۔ میں نے یہ ایجاد تو نہیں کی، مگر اس کو منگوانے میں میرا ہاتھ ضرور ہے۔ الزبتھ جین کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ لوسیٹا اس وقت فارفرے میں دلچسپی لے رہی ہے، مگر وہ فارفرے کے لیے اپنی محبت کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھی۔ ایک روز لوسیٹا نے محبت سے الزبتھ کا ہاتھ تھاما اور اسے کہا کہ ایک عورت ایک مرتبہ ایک آدمی کو پسند کرنے لگی، جس نے اسے شادی کی دعوت دی۔ عورت نے ہاں کہہ دی۔ درمیان میں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس عورت سے شادی نہ کر سکا اور عورت نے کسی اور سے شادی کرنے کا خیال نہ کیا۔ بہت عرصہ گزر گیا۔ عورت نے اس آدمی کی جدائی میں بہت دکھ برداشت کیے، مگر ان میں اس آدمی کی کوئی غلطی نہ تھی۔ بالآخر وہ مجبوری جس کی وجہ سے آدمی عورت سے دور ہوا تھا ختم ہو گئی اور اس آدمی نے دوبارہ شادی کی خواہش ظاہر کی، مگر اس وقت تک میری وہ دوست کسی اور آدمی کو پسند کرنے لگی تھی جو کہ پہلے سے کہیں بہتر تھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اسے پہلے آدمی سے شادی سے انکار کر دینا چاہیے۔ الزبتھ نے کہا، نئے آدمی کو پسند کرنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ لوسیٹا پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا، مگر الزبتھ سوچو کہ دوسرے آدمی کی خوبیاں پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ الزبتھ نے جواب دیا، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ لوسیٹا کہتی ہے، یا پھر تم کچھ کہنا نہیں چاہتی؟ کیا ایسا ہے؟ الزبتھ نے اقرار کیا، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ لوسیٹا سکون محسوس کر رہی تھی کہ اس نے اپنے دل کی بات کسی کو بتا دی ہے۔ اس نے کہا، الزبتھ مجھے آئینہ دکھاؤ، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ الزبتھ نے اسے آئینہ دکھایا۔
ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لوسیٹا آہستہ آہستہ الزبتھ سے زیادہ عمر کی ہونے کی وجہ سے اپنی خوبصورتی کھو رہی ہے۔ دوسرے، اگرچہ الزبتھ عمر میں کم ہے مگر زیادہ عقل مند۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگرچہ لوسیٹا نے تمام باتیں نہیں بتائیں مگر وہ عورت لوسیٹا ہی ہوگی۔ فارفرے وہاں آتا تھا، لوسیٹا سے ملاقاتیں ہوتیں اور الزبتھ کو نظر انداز کر دیا جاتا، جو اب جان چکی تھی کہ دوسرا آدمی فارفرے ہی ہے۔ لوسیٹا ہینشارڈ کو نظر انداز کر رہی تھی، جس نے اسے یاد کرایا کہ خود اسی نے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی، تو اب اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ الزبتھ کو اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ پہلا آدمی ہینشارڈ ہے، جس کو احساس ہو چکا تھا کہ لوسیٹا کی شادی سے انکار کی وجہ اس کے فارفرے سے تعلقات ہیں۔ دوسری طرف الزبتھ جین یہ سوچ کر بہت تکلیف میں تھی کہ جس آدمی سے اس نے محبت کی اس نے اسے نظر انداز کیا، چاہے وہ اس کی محبت فارفرے ہو یا اس کا باپ ہینشارڈ۔ البتہ وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہی تھی کہ بغیر محبت ملے بھی زندہ رہا جا سکتا ہے، اور تقدیر کے اگلے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ موسم بہار کی خوبصورت صبحوں میں سیر کے دوران ہینشارڈ اور فارفرے کی ملاقات ہوئی، مگر دونوں ایک دوسرے سے نظریں بچاتے گزر گئے۔ ہینشارڈ نے کچھ دور جا کر فارفرے کو آواز دی، کیا تمہیں میری وہ کہانی یاد ہے جس میں دوسری عورت کی شادی کی خواہش کے بارے میں بتایا تھا؟ جواب آیا، ہاں یاد ہے۔ ہینشارڈ نے کہا، اب میں نے اسے شادی کی دعوت دی مگر اس نے انکار کر دیا ہے، تو اب تم اس عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ فارفرے نے جواب دیا کہ اگر اس نے انکار کر دیا ہے تو تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ ایک روز ہینشارڈ لوسیٹا کے گھر گیا، فارفرے بھی اسی دوران وہاں آ گیا۔ اس وقت چاروں افراد ہینشارڈ، لوسیٹا، فارفرے اور الزبتھ وہاں موجود تھے۔ دونوں محسوس نہ کر سکے کہ وہ ایک دوسرے کے رقیب ہیں، جبکہ الزبتھ ان لوگوں کے رویے کی وجہ سے سخت پریشان نظر آ رہی تھی۔ ہینشارڈ اب جوشوا جاب کو نوکری دیتا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس کی جگہ فارفرے کو مینیجر رکھا گیا تھا۔ ہینشارڈ کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ مل کر فارفرے کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جائے۔ الزبتھ ہینشارڈ کو کہتی ہے کہ اس شخص کو نوکری دینا غلط ہے، مگر ہینشارڈ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اس کی طرح وہ بھی فارفرے کا مخالف ہے، کیونکہ اس کی جگہ فارفرے نے لی تھی اور جوشوا جاب بھی اس بات کے لیے تیار ہے۔ ہینشارڈ نے خاموشی سے فیصلہ کیا کہ ایک عامل بابا جو کہ سنسان جگہ پر بسیرا کیے ہوئے تھا اور موسم کے بارے میں بہت درست پیش گوئیاں کرتا تھا، اس سے ملاقات کی جائے۔ بہت خراب موسم میں ہینشارڈ اس کی خراب حال جھونپڑی تک پہنچ گیا، جہاں وہ اکیلا رہائش پذیر تھا۔ ہینشارڈ نے اس سے کہا، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے کہ آپ کچھ خاص کام کر سکتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، شاید مسٹر ہینشارڈ۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ ہینشارڈ نے پوچھا۔ وہ بولا، مجھے علم تھا تم آؤ گے تو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، اور اسی لیے تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ اندر واقعی 2 کرسیاں اور کھانے کی 2 پلیٹیں تیار تھیں۔ کیا تم سب کچھ کر سکتے ہو؟ کیا موسم کی پیش گوئیاں بھی کر سکتے ہو؟ ہاں، مگر اس بات کے لیے بہت وقت اور محنت درکار ہے۔ ہینشارڈ نے اسے رقم دی اور پوچھا، کتنا وقت لگے گا؟ اس نے کہا، میں پہلے ہی اس پر کام کر چکا ہوں۔ اگست کے آخری دنوں میں بارشیں ہوں گی، طوفان آ رہے ہوں گے۔ ہینشارڈ نے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ عامل بابا نے کہا کہ مجھے علم ہے، اب آؤ اور کھانا کھاؤ۔ وہاں سے واپسی پر ہینشارڈ نے بہت زیادہ گندم خریدنے کا ارادہ کیا اور ایسا ہی کیا، مگر کچھ عرصے موسم خوشگوار رہا اور ہینشارڈ کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ فارفرے سے اس کی ملاقات ہوئی، مگر ہینشارڈ نے نقصان کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کاروبار میں اونچ نیچ تو آتی ہی رہتی ہے، مگر آہستہ آہستہ سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ ہینشارڈ کی جائیداد پر اب بینک کا قبضہ ہو چکا ہے، جو کہ گروی رکھی گئی تھی۔ اسے جاب نظر آیا، جس نے کہا کہ کتنا خوبصورت دن ہے۔ یہ الفاظ ہینشارڈ کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کہا کہ تم نے درست مشورہ نہ دیا، اس لیے مجھے یہ دن دیکھنا نصیب ہوا۔ جاب نے جواب دیا، میرا مشورہ کیسا؟ آپ نے وہی کچھ کیا جو بہتر خیال کیا۔ ہینشارڈ نے کہا، تم نوکری سے فارغ ہو، جاؤ۔
پریشانی اور غصے کی حالت میں جوپ نے کہا، جناب آپ کو اس بات کا افسوس کرنا پڑے گا۔ ہینشارڈ مارکیٹ کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ کوئی طاقت اس کی قسمت اسے تباہ کر رہی ہے، کیونکہ جب فارفرے نے کم قیمت ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اناج خریدا تو اس وقت عامل بابا کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی اور بارش اور طوفان نے اس کی اناج کی قیمتوں کو آسمان پر چڑھا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت امیر ہو چکا تھا۔ کیسٹر برج کے لوگ جان چکے تھے کہ وہی اگلا میئر ہوگا، جبکہ یہی حالات ہینشارڈ اور اس کے درمیان مزید کشیدگی کا باعث بن رہے تھے۔ ایک روز دو چھکڑوں کی ٹکر ہو گئی جن کو ہینشارڈ اور فارفرے کے ملازمین چلا رہے تھے۔ ان میں لڑائی شروع ہوئی۔ لیوسیٹا بھی وہاں پہنچ گئی، جس نے کہا کہ غلطی ہینشارڈ کے ملازم کی ہے جو کہ غلط راستے پر جا رہا تھا، مگر ملازم کا جواب یہ تھا کہ تمہارے فارفرے سے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے تم اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ ہینشارڈ کو لیوسیٹا اور فارفرے کا چھپ کر ملاقات کرنے کا علم ہو جاتا ہے اور وہ لیوسیٹا کے گھر جا کر اسے شادی کے وعدے یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے فارفرے کے بجائے اسی سے شادی کرنی چاہیے۔ لیوسیٹا فارفرے کی طرفداری کر رہی ہے، چنانچہ غصے میں ہینشارڈ کہتا ہے کہ وہ سب لوگوں کو اس کے ماضی کے تعلقات کے بارے میں بتا دے گا۔ اس دھمکی کے بعد لیوسیٹا کی ہمت جواب دے چکی ہے اور وہ شادی کے لیے اگرچہ دل سے رضامند نہیں مگر ہاں کہہ دیتی ہے۔ ہینشارڈ الزبتھ جین کو بلاتا ہے جس کے سامنے بھی لیوسیٹا شادی کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے۔ الزبتھ ایک طرف تو حیران ہے کہ ان کے اتنے گہرے تعلقات کس طرح ہے، دوسری طرف پریشان ہے کیونکہ پریشانی اور انکار کے باوجود بھی وہ ہاں کہہ رہی تھی۔ مائیکل ہینشارڈ کی بطور میئر یہ ذمہ داری بھی تھی کہ وہ بطور مجسٹریٹ کام کرے۔ ایک عورت کا مقدمہ سننے کے دوران جس پر چرچ کے نزدیک غلط حرکات کرنے کا الزام تھا، سب لوگ اس وقت پریشان ہو گئے جب اس عورت نے کہا کہ ہینشارڈ نے تو خود اپنی بیوی کو فروخت کر دیا تھا، تو وہ جج کے فرائض کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ دراصل یہ وہی عورت تھی جس کے خیمے میں ہینشارڈ نے سوزن کو بیچا تھا۔ ہینشارڈ اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تمام قصبہ اس موضوع پر باتیں کر رہا ہے۔ لیوسیٹا کو بھی یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ ذہنی کوفت سے بچنے کے لیے پورٹ بریڈی چلی جاتی ہے تاکہ چند دن آرام کر سکے۔ اس کی واپسی پر جب ہینشارڈ اس سے ملنے آتا ہے تو الزبتھ بتاتی ہے کہ وہ چہل قدمی کے لیے گئی ہوئی ہے۔ چہل قدمی کے دوران لیوسیٹا کو الزبتھ جی نظر آتی ہے، اگرچہ وہ اس وقت اس سے ملنا نہیں چاہتی، مگر اسی دوران ایک سانڈ نے ان پر حملہ کیا۔ دونوں خوفزدہ عورتیں گھبرا کر بھاگ رہی تھیں اور خطرناک سانڈ ان کے پیچھے تھا۔ ہینشارڈ وہاں آیا، سانڈ کو مار کر وہاں سے بھگا دیا اور عورتوں کو اس سے بچایا۔ فارفرے کو اس بارے میں علم ہوا تو وہ بے حد فکر مند ہوا۔ کچھ دیر بعد ہینشارڈ اور لیوسیٹا اکیلے باتیں کر رہے تھے۔ لیوسیٹا اس کی شکر گزار تھی اور اس سے پوچھا کہ اگر وہ اس کے کسی کام آ سکتی ہے تو بتائے۔ ہینشارڈ نے کہا، اگر تم مسٹر گروور کو رقم کے لیے میری ضمانت دے دو کہ وہ پیسوں کے لیے تقاضا نہ کرے اور کچھ مہلت مزید دے دے۔ لیوسیٹا نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ اس لیے اس علاقے سے گئی تھی کیونکہ اس نے فارفرے سے شادی کر لی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ ہینشارڈ کے ماضی کا علم ہونے کے بعد وہ کس طرح اس سے شادی کر سکتی تھی۔ ہینشارڈ نے نہ لیوسیٹا کے آنسوؤں کا خیال کیا، نہ فارفرے کے لیے اس کی محبت کا، اور نہ ہی رقم ادھار لینے کے لیے تیار ہوا، بلکہ غصے میں لیوسیٹا کو وہاں سے جانے کا کہا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ پرانے تعلقات کے بارے میں سب کو بتا دے گا۔ وہ غصے میں فارفرے کی بیوی کا کوئی احسان لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیوسیٹا نے الزبتھ کو اپنی شادی کے بارے میں بتانے کے لیے اسے یاد دلایا کہ اس نے ایک عورت کی کہانی سنائی تھی جسے 2 آدمی چاہتے تھے۔ الزبتھ نے کہا، ہاں میں جان گئی ہوں وہ عورت تم ہی ہو، اور پہلا آدمی میرا والد ہے تو تمہیں اس سے شادی کرنی چاہیے۔ مگر جلد ہی اسے علم ہو گیا کہ لیوسیٹا نے فارفرے سے شادی کر لی ہے، اور اس کے کہنے کے باوجود کہ وہ تینوں ایک ساتھ رہیں گے، سوزن ہینشارڈ کی بیٹی فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ مزید وہاں نہیں رکے گی۔ اس نے رہنے کے لیے دوسرے گھر کا بندوبست کیا اور جلدی میں اپنا سامان سمیٹ کر سادہ کپڑوں میں وہاں جانے کے لیے تیار تھی۔ اب اسے بہت احتیاط سے پیسے خرچ کرنے تھے۔ اس نے لیوسیٹا کے لیے رقعہ لکھا جو کہ فارفرے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں موجود تھی اور وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اس کی نئی رہائش ہینشارڈ کے گھر کے بالکل سامنے تھی۔
وہ سوچ رہی تھی جو تھوڑی سی رقم اسے اپنے سوتیلے باپ سے ملے گی اس میں کتنی مشکل سے گزارا ہوگا۔ دوسری طرف قصبے میں سب لوگ فارفرے اور لوسیٹا کی شادی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کیا اب فارفرے اپنی امیر بیوی کی رقم پر ہی گزارا کرے گا یا پھر اپنا کاروبار جاری رکھے گا۔ یہ گفتگو سب کے لیے دلچسپی کا باعث تھی۔ ہینشارڈ کے ستارے گردش میں تھے اور اس کی جائیداد پر ان لوگوں کا قبضہ ہو چکا تھا جن سے اس نے کاروبار کے لیے رقم ادھار لی تھی، اور ماضی میں بیوی بیچنے کے بارے میں بھی سب کو معلوم ہو چکا تھا۔ کنگز آرمز کے قریب سے گزرتے ہوئے الزبتھ کو معلوم ہوا کہ ہینشارڈ کی جائیداد پر قبضے کے لیے میٹنگ جاری ہے۔ اس نے اندر جا کر ہینشارڈ سے ملنے کی کوشش کی مگر اسے منع کر دیا گیا۔ جب لوگ جانے لگے تو ہینشارڈ نے انہیں روکا اور کہا کہ جو چیزیں کاغذات میں تھیں وہ تو میں نے تمہیں دے دی ہیں مگر یہ چیزیں رہ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی سونے کی گھڑی اور جیب میں رکھی ہوئی رقم بھی میز پر ڈال دی، مگر جلدی سے لوسیٹا کا بہت پہلے دیا ہوا تحفہ واپس اٹھا لیا اور کہا کہ اب میں وہ تمام چیزیں دے چکا ہوں جو کہ میری ملکیت میں تھیں۔ سب لوگوں نے حیرانی سے ان چیزوں پر نظر ڈالی۔ ایک آدمی بولا، نہیں ہینشارڈ، ہم یہ نہیں لے سکتے۔ دوسروں نے اس کی تائید کی۔ سینئر کمشنر نے کہا، میں نے تمام زندگی میں ایسا قرض دار نہیں دیکھا جس نے اتنی ایمانداری سے اپنا قرض اتارنے کی کوشش کی ہو۔ ہینشارڈ نے گھڑی کو فروخت کیا اور اس کی رقم ایک آدمی کو دے دی جس سے تھوڑی رقم ادھار لی تھی۔ میٹنگ برخاست ہوئی۔ الزبتھ جین ہینشارڈ سے ملنا چاہتی تھی اور برے وقت میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے برے سلوک کو معاف کر دینا چاہتی تھی مگر ہینشارڈ سے اس کی ملاقات نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے لکھے گئے خط کا جواب بھی نہ آیا۔ وہ اس کے گھر گئی جہاں اب پرانا میئر ہینشارڈ رہائش پذیر نہیں تھا بلکہ وہ پرائری مل کے نزدیک جاب کے ساتھ چھوٹے سے کمرے میں رہائش پذیر تھا جو پرانے پتھروں سے بنایا گیا تھا اور بے آباد جگہ پر درختوں میں گھرا ہوا تھا۔ الزبتھ جین کو کہا گیا کہ ہینشارڈ کا حکم ہے کہ وہ کسی سے نہیں ملے گا۔ جاب جس سے ہینشارڈ نے برے طریقے سے بات کی تھی نوکری سے نکالا تھا، اب ہینشارڈ اس کے ساتھ ہی رہائش پذیر تھا۔ ہینشارڈ کے پرانے ملازم فارفرے سے بہت خوش تھے اور کام دوبارہ شروع ہو چکا تھا اور اس میں جدت بھی آ چکی تھی۔ کیسٹر برج کے قریب 2 پل تھے، ایک کی تعمیر کچی اینٹوں سے کی گئی تھی جبکہ دوسرا پتھر کا بنا ہوا تھا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اور شکست خوردہ لوگ اینٹوں کے پل کی جانب جاتے جو ان کے حالات کی عکاسی کرتا، جبکہ کامیاب لوگ پتھر کے پل پر جانے کو ترجیح دیتے۔ ہینشارڈ اپنے خراب حالات میں اینٹوں کے پل پر موجود تھا۔ جاب نے اسے بتایا کہ اس کا گھر اور سامان کا مالک اب فارفرے ہے اور وہ اور لوسیٹا اس کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ فارفرے اس سے ملا اور اس کو مکان اور سامان دینے کی خواہش ظاہر کی جو ہینشارڈ نے شکریہ کے ساتھ رد کر دی۔ ذہنی دباؤ سے وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود الزبتھ جین اس کی بیماری میں تیمارداری کرتی رہی جس سے وہ جلد اچھا ہو گیا۔ اس نے فارفرے کے پاس نوکری کر لی اور اب اپنی زندگی سے مطمئن تھا، مگر جب خبر آئی کہ اگلا میئر فارفرے ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگی۔ لوسیٹا کی بے وفائی کا صدمہ بھی اس میں شامل تھا۔ آخر 21 سال گزر گئے اور الزبتھ جین کو خبر ملی کہ ہینشارڈ نے دوبارہ شراب نوشی شروع کر دی ہے۔ شراب کے نشے میں وہ اصرار کرتا ہے کہ موسیقی کے ساتھ ایسی چیز گائی جائے جس سے معلوم ہو کہ فارفرے غلط انسان ہے۔ سب لوگ پریشان تھے۔ الزبتھ ہینشارڈ کو اپنے ساتھ لے گئی اور سوچا کہ فارفرے کو اس کے غصے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اتفاق سے لوسیٹا کی ایک دن ملاقات ہینشارڈ سے ہوتی ہے جو طنزیہ جملے ادا کرتا ہے۔ دوسرے دن وہ خط میں اس سے درخواست کرتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا رویہ دوبارہ نہ رکھا جائے۔ ہینشارڈ اپنی غلطی محسوس کرتا ہے اور لوسیٹا کی بہتری کے لیے اس کا تحریر کیا ہوا خط ضائع کر دیتا ہے۔ الزبتھ دیکھتی ہے کہ اس کا باپ فارفرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو سوچتی ہے کہ فارفرے کو کہا جائے کہ وہ احتیاط کرے۔ باپ کو دوبارہ شراب سے دور رکھنے کی بھی کوشش کر رہی ہے۔ وہ فارفرے سے ملتی ہے اور اسے احتیاط کرنے کا مشورہ دیتی ہے مگر وہ بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ فارفرے اس بارے میں لوسیٹا سے بات کرتا ہے جو اسے اطمینان دلاتی ہے۔
اب خبر آ رہی ہے کہ فارفرے کو میئر بنایا جائے گا کیونکہ ڈاکٹر چاکفیلڈ مر گیا ہے۔ لیوسیٹا ہینشارڈ سے کہتی ہے کہ اس کے محبت نامے واپس کر دے، مگر اس کو یاد نہیں کہ وہ کہاں رکھے ہیں۔ اسے بعد میں یاد آتا ہے کہ وہ تو پرانے گھر میں ہی ہیں۔ ہینشارڈ وہاں جاتا ہے اور تجوری سے محبت نامے نکالتا ہے اور یہ بتائے بغیر کہ یہ کس نے لکھے ہیں انہیں بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ لیوسیٹا یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی ہے۔ اگرچہ فارفرے کو اب بھی اصل معاملے کا علم نہیں اور وہ لیوسیٹا سے ہنس کر باتیں کر رہا ہے، مگر لیوسیٹا کو معاملے کی سنجیدگی کا علم ہے۔ وہ ہینشارڈ سے ملتی ہے جو اپنی حرکت پر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی اور خط بھی واپس کر دیے جائیں گے۔ جاب لیوسیٹا کو بہت پہلے سے جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ لیوسیٹا فارفرے سے نوکری کی سفارش کرے اور انکار پر مایوسی کی حالت میں واپس آیا ہی تھا کہ ہینشارڈ نے اسے کہا کہ خطوط کا یہ پیکٹ لیوسیٹا کو دے آؤ کیونکہ میں وہاں جانے سے گریز کر رہا ہوں۔ جاب خطوط کا پیکٹ لے کر جاتا ہے۔ چند دوستوں کی دعوت پر وہ پہلے مکسن لین چلا جاتا ہے جہاں غریب لوگ رہتے ہیں، ایک معمولی سرائے میں جہاں وہ عورت بھی ہے جس کے خیمے میں کئی سال پہلے ہینشارڈ نے اپنی بیوی کو فروخت کیا تھا۔ سب لوگ وہ خطوط پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اجنبی سرائے میں موجود ہے جس کی خواہش ہے کہ اسے اسکیمیٹی رائٹ دکھایا جائے اور اس کے لیے رقم دیتا ہے۔ دوسرے دن خطوط کا یہ پیکٹ لیوسیٹا کو ملتا ہے جو انہیں تلف کر دیتی ہے۔ شاہی خاندان کا ایک فرد کیسٹر برج میں آ رہا ہے جس کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ہینشارڈ پرانے کپڑوں میں اس کی سواری کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے مگر فارفرے اس کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ شاہی خاندان کا فرد ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف اسکیمیٹی رائٹ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہینشارڈ کو شرمندگی ہے کہ فارفرے نے شاہی خاندان کے فرد کے سامنے اس کی تذلیل کی۔ وہ فارفرے کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے اور اس سے لڑتا ہے۔ طاقتور ہونے کی وجہ سے اسے جان سے مارنے والا ہی ہے، مگر یاد کرتا ہے کہ کبھی وہ اس سے محبت کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ فارفرے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ہینشارڈ کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہے اور وہ فارفرے سے معافی مانگنے کا خواہش مند ہے۔ لیوسیٹا کو اطمینان ہے کہ اس کا راز محفوظ ہے، مگر جلد ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسکیمیٹی رائٹ کے لیے دو پتلے گدھے پر رکھے ہوئے ہیں، ایک اس کا اور دوسرا ہینشارڈ کا، اور جلوس کی شکل میں لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ معلوم ہونے پر وہ اتنی پریشان ہوئی کہ بے ہوش ہو گئی۔ الزبتھ جین ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ یہ حرکت کن لوگوں نے کی تھی۔ ہینشارڈ الزبتھ کی تلاش میں فارفرے کے گھر آیا جہاں اسے تمام باتوں کا علم ہوا۔ اسے کہا گیا کہ فارفرے کی اس وقت موجودگی بہت ضروری ہے۔ ہینشارڈ کو معلوم تھا کہ فارفرے کس راستے سے جا رہا ہے۔ وہ پیدل بہت دیر تک بھاگتا رہا اور فارفرے کو راستے میں روک لیا۔ اسے بتایا کہ گھر میں اس کی بیوی سخت خطرے کی حالت میں ہے، مگر فارفرے نے کہا کہ جب میں وہاں سے آیا تھا تو وہ ٹھیک تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی ہینشارڈ کی کوئی چال ہے اور واپسی نہیں کی۔ ہینشارڈ واپس آ گیا جہاں لیوسیٹا مرنے کے قریب تھی۔ گھر واپس پہنچنے پر جاب نے اسے بتایا کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو سیلر کہہ رہا تھا اس سے ملنے آیا تھا۔ فارفرے واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ ہینشارڈ درست کہہ رہا تھا۔ لیوسیٹا نے اسے اپنے اور ہینشارڈ کے بارے میں بتایا۔ ہینشارڈ تمام رات لیوسیٹا کے گھر کے قریب رہا اور صبح کے قریب اسے بتایا گیا کہ لیوسیٹا مر گئی ہے۔ وہ اداس گھر لوٹا۔ الزبتھ بھی وہاں آئی اور سو گئی۔ ایک آدمی دوبارہ وہاں آیا اور ہینشارڈ کو بتایا کہ وہ نیوسن ہے، مگر ہینشارڈ نے جواب دیا کہ اس کی بیوی اور بیٹی دونوں مر چکی ہیں، کیونکہ اب وہ اپنی بیٹی کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اسے جھوٹ بولنے کی شرمندگی تھی، مگر ہر وہ شخص جس سے اس نے محبت کی وہ اس سے جدا ہو چکا تھا۔ وہ پریشانی میں ٹین ہیچز گیا جہاں دریا بہت گہرا تھا اور بہت آواز کے ساتھ بہتا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اسے خودکشی کر لینی چاہیے، مگر اس نے دیکھا کہ وہ پہلے ہی دریا میں گرا ہوا ہے۔ اس نے اسے کرشمہ خیال کیا، مگر جب الزبتھ جین کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ وہ ہینشارڈ کا پتلا ہے جو دریا میں پڑا ہوا ہے۔
اس نے ہینشارڈ سے کہا کہ اب وہ اس کے ساتھ رہے گی کیونکہ باپ کو اس کی ضرورت ہے، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ مگر یہ خوشی اس وقت ختم ہونے لگی جب فارفرے نے 1 سال گزر جانے پر دوبارہ الزبتھ میں دلچسپی لینی شروع کی، اسے تحفے دیے۔ ہینشارڈ پریشان تھا کہ فارفرے کی محبت الزبتھ کو اس سے دور کر دے گی۔ ہینشارڈ نے دوبارہ نیوسن کو اس علاقے میں دیکھا اور سمجھ گیا کہ الزبتھ کو جلد سب چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ اس نے الزبتھ جین کو بتایا کہ وہ کیسٹر برج سے جا رہا ہے اور اسے اداس چھوڑ کر اپنے سامان کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ جلد الزبتھ کی ملاقات اپنے اصلی باپ نیوسن سے ہو گئی، جو اس سے مل کر بے حد مسرور تھی۔ مگر جب اسے علم ہوا کہ ہینشارڈ نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اسے ہینشارڈ پر سخت غصہ آیا کہ ہینشارڈ نے اس کے اصلی باپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ ہینشارڈ نے ویڈن پرائرز جانے کا فیصلہ کیا۔ 5 دنوں کے سفر کے دوران اسے سوزن اور بچی الزبتھ کی یادیں آتی رہیں۔ اس نے دوبارہ ہیٹ رسر کی نوکری کر لی، مگر اپنی بچی الزبتھ کی محبت، سوچ اور فکر اس کے ساتھ رہتی۔ ایک آدمی جو کیسٹر برج سے آ رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ الزبتھ کی شادی ہونے والی ہے۔ اس خیال سے کہ الزبتھ اسے دیکھ کر خوش ہوگی، وہ کیسٹر برج روانہ ہو گیا۔ تحفے کے طور پر پنجرے میں بند پرندہ خریدا۔ گھر پہنچنے پر دیکھا کہ شادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور الزبتھ اپنے باپ نیوسن کے ساتھ رقص کر رہی ہے۔ وہ الزبتھ سے ملا، جس نے غصے میں کہا کہ وہ ہینشارڈ سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر کہا تھا کہ نیوسن اس کا اصل باپ نہیں ہے، اور یہ بھی کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کے محبت کرنے والے باپ کو اس سے دور رکھا۔ ہینشارڈ اپنی صفائی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے کہا کہ ہاں، اس وقت مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دو۔ آئندہ میں اپنی موت تک شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ خدا حافظ الزبتھ جین۔ وہ وہاں سے چلا گیا، اسی پچھلے راستے سے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اس بات کو 1 مہینہ گزر گیا۔ نیوسن شادی کے 3 دن بعد ہی چلا گیا تھا کیونکہ سمندر کے بغیر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ الزبتھ کو ہینشارڈ کا تحفہ ملا، مگر پرندہ مر چکا تھا۔ اسے ہینشارڈ کا خیال آیا اور فارفرے اس کی درخواست پر اس کے ساتھ ہینشارڈ کو تلاش کرنے گیا۔ وہ بہت دور تک اور دیر تک ہینشارڈ کو تلاش کرتے رہے، اور جب مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو انہیں ایبل وٹل نظر آیا، جس نے انہیں بتایا کہ ہینشارڈ آدھے گھنٹے پہلے مر چکا ہے۔ اس کے چہرے پر بہت اداسی اور غم کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے کہا کہ ہینشارڈ نے میری ماں کا بہت خیال رکھا، جس کی وجہ سے مجھے ہینشارڈ سے بہت محبت تھی۔ ہینشارڈ مجھے آپ کی شادی کے دن نظر آیا۔ وہ بہت دکھی اور تھکا ہوا تھا۔ میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس نے مجھے بار بار کہا میرے پیچھے مت آؤ، مگر میں اس کے پیچھے چلتا رہا۔ اگرچہ وہ مجھ پر بہت غصہ کرتا تھا، مگر مجھے اسی طرح عزیز تھا جس طرح اپنی ماں۔ بہت دیر تک وہ چلتا رہا اور ہم اس خستہ حال جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ جہاں تک ہو سکتا تھا میں نے اسے رہائش کے قابل بنایا۔ ہینشارڈ کو اس کے اندر لے گیا، مگر اس کی بھوک مٹ چکی تھی اور اس نے کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمزور ہوتا گیا اور تھوڑی دیر پہلے مر گیا۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ لکھا تھا، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، آپ ہی پڑھ لیں، اس نے دکھی آواز میں کہا۔ کاغذ پر لکھا تھا مائیکل ہینشارڈ کی وصیت، الزبتھ جین اور فارفرے کو نہ میری موت کے بارے میں بتایا جائے، نہ ہی وہ میرے لیے غم کریں، نہ کسی کو اجازت دی جائے کہ میرا آخری دیدار کرے۔ مجھے خاموشی سے بغیر رسومات کے دفنا دیا جائے، نہ چرچ میں اس کا اعلان کیا جائے اور قبر پر کوئی پھول بھی نہ اگایا جائے، نہ ہی کسی انسان کو ضرورت ہے کہ مجھے مرنے کے بعد یاد کرے۔ مائیکل ہینشارڈ۔ الزبتھ رو رہی تھی کہ اس کے برے رویے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے ہینشارڈ کی آخری ملاقات میں اس کے جذبات اور محبت کو سمجھنے میں غلطی کی، اسے جلد تلاش نہ کیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ وہ جان چکی تھی کہ ہیپینس واز بٹ دی اوکیجنل ایپیسوڈ ان اے جنرل ڈرامہ آف پین۔
تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com